दिल आधी धड़कन में था जब रुका था। दिल की शक्ल पट्ठों का तशन्नुज और रेशों की बुनत बताती थी कि बहुत साल पहले जब दिल आधा भिंचा हुआ था तो बर्फ ने दिल का दर्जा हरारत नुक्ता-ए इंजमात से नीचे गिरा दिया था। यूं कि दिल आधी धड़कन में पथरा गया था। वो खून जो दिल की आधी धड़कन ने निज़ाम गर्दिश में धकेला था, शरियानों में पथरा गया था और फिर चंद ही लम्हों बाद शरियानें और वरीदें धात की यकबस्ता नालियां बन गई थीं, जिनके अंदर शाख दर शाख खून का संगे शजर था। दिल से फूटी हुई शरियानें कबीर शहरक तक फूली हुई थी और जसामत में उन वरीदों से बड़ी थी जो दिल के अंदर जिस्म का खून उतारती थीं। दिमाग बर्फ का डला था और उसकी बैरूनी सतह के नशेबो फराज वाज़ह थे। बर्फ के शीशे में दिमाग की लकीरें जमी हुई थीं। दिमाग के दोनों हिस्सों के दरमियान एक गहरी रेखा की घनेरी हदबंदी थी। बर्टिल के लिए ये बात हैरत का बायस थी कि दिमाग का वो हिस्सा जिसे पिनियल बॉडी कहते हैं गैर मामूली हद तक बड़ा था। बर्टिल मुस्कुराया। उसे डेकार्ट याद आया, जिसके मुताबिक दिमाग का ये हिस्सा रूह की आमाजगाह होता है, शायद इसलिए कि यह दिमाग के ऐन दरमियान में वाक़ होने के सबब तन्हा और यकता और जुदागाना वहदत रखता है। वगरना दिमाग का हर हिस्सा जो एक निस्फ कुर्रे दिमाग में होता है, दूसरे कुर्रे में भी पाया जाता है। पिनियल बॉडी बच्चों और जानवरों में बड़ी होती है और जूं जूं उम्र गुजरती है सुकड़ती जाती हैं और उसमें रेत भरती जाती है। मगर बर्टिल ने देखा कि उसमें दिमागी रेत की बजाय बर्फीली रेत के जर्रे चमक रहे थे। बर्टिल ने तमाम आज़ाए रईसा का जायज़ा लिया जो मुंजमद जिस्म के अंदर जमे हुए थे और अपनी जगह पर मुकम्मल थे। जमे हुए शख्स के सैकड़ों अक्स बारीक और दकीक जुजियाती तफसीलात के साथ बर्टिल के कंप्यूटर में महफूज थे। स्वीडन वापस आने के बाद वो दिन में कई घंटे उनका तफसीली मुआयना करता था। जमा हुआ शख्स उसके लिए एक प्रोजेक्ट की हैसियत रखता था जिसे वो मस्बत, रिजायत पसंद और उम्मीद परवर अंदाज में पाया तकमील तक पहुंचाना चाहता था। उस प्रोजेक्ट का पहला मरहला शुरू हो चुका था, यानी मुंजमद जिस्म की ज़्यादा से ज़्यादा तफसीलात से आगाही। अब तक रूनुमा होने वाले अक्सर व बेशतर इंकशाफात प्रोजेक्ट की कामयाबी के हक़ में थे। कहीं कहीं ये गुमान होता था कि जिस्म के कुछ हिस्से बर्फ़ के जबर और अंदोहनाक दर्जा हरारत की जारहियत का शिकार हुए थे, मगर मज़ीद छानबीन से शायबा गुज़रता कि उम्मीद की किरण मौजूद थी जो जिस्म के रगो रेशे पर बर्फ़ का शीशा चमका रही थी। बर्टिल ने सांस को देखा जो कोहर की शक्ल में फेफड़ों के अंदरूनी नशेबो फराज से लेकर नरखरे तक फैली हुई थी। ज़बान के गिर्द जमे हुए लुआब दहन को देखा जो निचले दांतों में फरावानी करता था और बढ़ता हुआ गले में मुअल्लक सांस के कोहरे में गायब हो जाता था। ये वो सांस थी जो साल हा साल पहले जिस्म ने आखिरी बार फिजा से खींची और फिर साकित हो गई। दिमाग की असास में वाक़ पेचूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन समेत मुंजमद था। गुर्दों के बालाई गुदूद दुरुस्त हालत में थे और उनके अंदर यख रतूबतें थीं। तनासुली गुदूदों में माद्दे तौलीद की चमकती हुई लहरिया लकीरें थीं। खोपड़ी की असास से निकलने वाली रीढ़ की हड्डी की जंजीर मोहरा दर मोहरा सलामत थी और कूल्हों के दरमियान अपने कुदरती मखरूती अंजाम को पहुंचती थी। खोपड़ी के मग़ज़ से निकलने वाली नाली हराम मग़ज़ के दरमियान चलती हुई कूल्हों तक जाती थी और उसके अंदर का सय्याल शफ़ाफ कांच की तरह झिलमिलाता था। जिगर मुनासिब फैलाव में था जिसकी अक़बी दीवार से पित्ते का उभार झलकता था। जब बर्टिल की नज़रें पित्ते के अफजूदा अक्स में उतरीं तो उसने देखा कि अंदर पित्ते का पानी था। जमा हुआ शख्स नहायत मजबूत जिस्म और आसाब का मालिक मालूम होता था, क्योंकि इंतहाई यखबस्तगी ने भी उसका पित्ता पानी नहीं किया था। जिगरदारी का यह आलम था कि निज़ाम गर्दिश, निज़ाम इन्हिज़ाम, निज़ाम आसाब और आज़ाए रईसा के तमाम अक्स गम्माज़ी करते थे कि शिकस्त व रेख्त का अंदोहनाक अमल शुरू होने से बहुत पहले बर्फ़ ने काम कर दिया और जिस्म को इंतहाई सूरत के साथ नुक़राई हनूत में लपेट कर जामिद कर दिया था। बर्फ़ का रवैया उस शख्स के साथ इंतहाई जानिबदाराना मालूम होता था। बर्फ़ हर अंदाज और तरीक़े से कारफरमा थी। सख्त चमकदार शीशा, करख्त और चटखा हुआ कांच
भुरभुरा और धुंधला हियोला, फैली हुई धुंध, अंधा कोहरा, बीना और नाबीना बर्फ की कलमें, चंपई नक्शो निगार, रतूबतों की दराड़ें, खाई हुई डलियां, बाफ्तों की बुनत से झांकते हुए बिलोरी मोती औरंग, जमी हुई मुख्तसर चादरों के टूटे हुए किनारों पर चमकती हुई झालरें। गरजे के बर्फ की पहलूदार और फ़ाल कार्रवाई इतनी सरगर्मी के साथ फ़ाल हुई थी कि जिस्म की गर्मी का कोहरा तक जमे हुए जिस्म के ऊपर तैरकर धुंध में तब्दील हो गया था। जिस्म के ऊपर कासा सर था जिसके अंदर जमे हुए दिमाग का ढेला था, जिसमें जमी हुई अरबों खरबों नसों का ऑर्केस्ट्रा इंजमाद में था, और वो सिम्फनी खामोश थी जो दिल की धड़कती हुई ताल पर हरकत का नगमा पेश करती है। क्या ये सिम्फनी दोबारा सनसनाएगी? क्या ये मुमकिन है? बर्टिल इंतहाई प्रैक्टिकल इंसान होने के सबब निहायत ठंडे मिजाज के साथ अपने प्रोजेक्ट पर अमल पैरा था। वो अपनी दरियाफ्त को कई पहलुओं से देखता था। अव्वल तो ये दरियाफ्त ही इतनी नायाब थी कि फ़कत उसका इंकशाफ वर्तह हैरत में डालने के लिए काफ़ी था। फिर उस शख्स का लिबास और जूते देखने वाली आंखों के लिए एक नादिर नमूने का दर्जा रखते थे। अगर उस शख्स का एक खुलिया भी हासिल कर लिया जाए तो क्लोनिंग के काम आ सकता था। उस शख्स के जिस्म पर तहकीक करने के बाद बहुत से हयातियाती इंकशाफात मुतवक्को थे। उस शख्स को हनूत करके दुनिया के किसी अजायब घर की जीनत को चार चांद लगा सकते थे। प्रोजेक्ट का सबसे अहम और रजाइयत पसंदी से भरपूर मरहला एक कोशिश थी। शायद उस शख्स को बर्फ की दस्तबुर्ज से आज़ाद करने के बाद अरबों खरबों नसों की सिम्फनी को दोबारा थरथराहट में लाया जा सके और जमे हुए वक्त की बर्फीली हकीकत पर ख़त तनसीख खींचकर ज़िंदगी की लकीर को यूं जारी किया जा सके कि कदीम और जदीद ज़िंदगी के दरमियान हद फासिल मिट जाए और वक्त का इंजमाद कलमज़द हो जाए, मिनहा हो जाए, मनसूख हो जाए। क्या वक्त का जबर इस दखल दर माकूलात की इजाज़त देगा? क्या बर्फ़ का जमा हुआ शिकंजा ज़िंदगी के गिर्द कसी हुई मुंजमद उंगलियों की गिरफ्त ढीली करेगा? अगर नहीं करेगा तो इतने एहतमाम के साथ उसे मुंजमद क्यों किया गया? क्या बर्फ़ ने तामीरी तखरीब की थी या तखरीबी तामीर? बर्टिल को तहसीन याद आया। जब यह शख्स दरियाफ्त हुआ तो तहसीन के एक हाथ में वाइन का गिलास और दूसरे में सिगरेट था। तहसीन ने कहा था, मेरे एक हाथ में रिस्क और दूसरे में अंगार है। अगर यह शख्स जमने से पहले मर गया है तो मर गया है, और अगर मरने से पहले जम गया है तो जम गया है। फरगुल के बंदे कबा के साथ 3 पोटलियां ज़ख़ीम रस्सियों के सहारे बंधी हुई थीं। एक पानी की छागल थी जो खाल से बनी हुई थी और उसके अंदर पानी जमा हुआ था। आधी छागल खाली थी, जमी हुई सतह आब के ऊपर मुंजमद लहरें थीं। दूसरी पोटली में बेहयत मादनी सफ़ूफ था जो मिट्टी की तरह मालूम होता था। तीसरी पोटली में खुश्क फ्रूट था। खुश्क खुबानी, इंजीर, किशमिश, बादाम और अखरोट थे। बर्टिल की नज़रें जब उन फलों में उतरीं तो उसने खुबानी की गुठलियां और उनमें छुपे हुए बादाम नुमा मग़ज़ देखे। अखरोट के सख्त छिलके अपने अंदर दिमाग नुमा गुरियों को छुपाए हुए थे। पानी की छागल और खुश्क फ्रूट तो समझ में आता था, अलबत्ता मिट्टी की पोटली एक मुअम्मा थी। लिबास और जूतों से यह शख्स बर्रे सगीर का बाशिंदा मालूम होता था। लंबे फरगुल के नीचे ऊनी कमीज और पाजामा था जो जिस्म के साथ चिपका हुआ था, मगर यह लिबास गुज़िश्ता तकरीबन 1 सदी से पहले का मालूम होता था। अलबत्ता इस मरहले पर वक्त का तयन दुश्वार था। खाल के भारी बूटों पर चिरमी तस्मे थे, जूते लंबे थे और करीब करीब पिंडलियों तक पहुंचते थे। जुराबों की जगह चिरमी मोजे थे जो नरम खाल से बने हुए थे। अगरचे लिबास उस शख्स के मकामी होने का शुबा देता था, मगर वज़ाक़ता और खालो ख़त विदेशी थे। जिल्द की रंगत गहरी थी। ऐन मुमकिन है कि बर्फ़ के लम्स ने जिल्द की रंगत तब्दील कर दी, क्योंकि लम्स का तसलसल अपना रंग भी छोड़ता है और खालो ख़त में तग़य्युर भी लाता है। लम्स जिस्म को अपने रंग में रंगने की पैहम कोशिश करता है, ख्वाह ये लम्स रफ़ीक़ हयात का हो या बर्फ़ का। बर्टिल ने सोचा और मुहतात अंदाज़ा लगाया कि जिस्म कम अज़ कम 1 सदी पुराना ज़रूर था। बर्टिल रजाइयत पसंद ज़रूर था, मगर प्रैक्टिकल होने के सबब वो ख्याल की एक जस्त लगाकर उस शख्स को कदीम करार नहीं दे सकता था। इसके लिए सबूत दरकार था जो इस मरहले पर मुमकिन न था। ईवा ने बर्टिल की पुश्त पर अपने जिस्म के खम को चस्पा किया, बाजू उसकी गर्दन में डालकर बताया कि रात के 2 बज चुके हैं।
برٹل نے اس کے بازو پکڑ کر جھولنا شروع کیا تو ہوا میں معلق جمے ہوئے شخص کا سہ جہتی ہیولا اس کی آنکھوں کے سامنے ہلنے لگا۔ برٹل نے گردن موڑ کر دیکھا، ایوا کا چہرہ اس کے دائیں کاندھے پر مسکرا رہا تھا۔ برٹل نے ایوا کے ہونٹوں پر اپنے لبوں کی مہر لگائی تو ایوا نے بتایا کہ اس کا بوسہ سرد تھا۔ برٹل نے کہا کہ لمس کا تسلسل اپنے رنگ چھوڑتا ہے اور ان دنوں وہ جمے ہوئے شخص کے ساتھ جمع ہوا ہے، اس لیے اس کے ہونٹ سرد ہیں۔ کیٹو کے دامن میں پورنماشی کی چاندنی برف سے ٹکرا کر منعکس ہو رہی تھی۔ چاندنی کی اتنی بہتات تھی کہ رات کو رات کہنا دشوار تھا۔ مارچ کے مہینے کی یہ رات دیکھ کر دن شرماتا تھا۔ پہاڑ پر برف اور برف پر خاموشی کا ٹھہراؤ تھا۔ جب برف پر پاؤں کا دباؤ چرچراتا تو قدم بھر چاندنی بھری برف سنسناہٹ کے ساتھ فضا میں اڑ کر تحلیل ہو جاتی تھی۔ جہاز فضا میں معلق تھا۔ زمین سے 1 میٹر بلند برٹل، ایوا اور تحسین برف پر کھڑے تھے۔ اس بار غیبی کیمرہ تعمیر نہیں کیا گیا تھا، اس لیے وہ خاص طور پر بنائے گئے گرم ملبوسات پہنے ہوئے تھے، جن کا درجہ حرارت اور ہوا کا دباؤ ایک کنٹرول کے ذریعے معتدل رکھا گیا تھا۔ مرکز نگاہ گارڈن آسٹن گلیشیئر کی وہ شاخ تھی جو بالتورو گلیشیئر سے نکل کر فراز کوہ کی طرف لے جاتی تھی۔ برٹل شعاؤں کے ذریعے برف کاٹ رہا تھا۔ برف کا ایک ایک ٹیلا بڑے بڑے پتھروں کی شکل میں کٹ کر ارد گرد کی برف پر پھیل رہا تھا۔ برف کو چھیلنے کا عمل جاری رہا۔ 25 میٹر گہری برف جب کٹ کٹ کر ادھر ادھر بکھری تو اس مقام کا نقشہ ذرا تبدیل ہوا، مگر برف کو ایک جگہ ڈھیر کرنے کی بجائے ارد گرد پھیلایا جاتا رہا تاکہ کٹاؤ کا عمل منظر زیادہ تبدیل نہ کرنے پائے۔ برف کے کٹاؤ کا عمل اب بہت محتاط ہو گیا تھا اور برف کے پتلے پتلے قطرے چھل چھل کر اتر رہے تھے۔ برٹل نے 3.5 میٹر لمبا، 1.5 میٹر چوڑا اور 1.5 میٹر اونچا برف کا ٹکڑا کاٹا جو ہوا میں تیرتا ہوا اس صندوق میں آ کر ٹھہر گیا جس کا درجہ حرارت -40 ڈگری سینٹی گریڈ پر کنٹرول کیا گیا تھا۔ صندوق ہوا میں اٹھا اور جہاز کی جانب تیرنے لگا۔ جہاز کا عقبی دروازہ ہوا میں بلند ہوا اور صندوق جہاز کے اندر داخل ہو گیا۔ عقبی دروازہ اپنے مقام پر واپس آ گیا۔ برف کا ٹکڑا کاٹ کر صندوق میں رکھنے تک اور پھر صندوق کے جہاز میں اترنے تک کل 40 منٹ لگے۔ جمع ہوا شخص اب گلیشیئر کے بجائے صندوق میں منجمد تھا۔ جہاز کی پرواز کا رخ جنوب کی طرف تھا۔ بحیرہ عرب پار کرنے کے بعد اب جہاز بحر ہند کے اوپر اڑ رہا تھا۔ کراچی سے تقریباً 2500 کلومیٹر جنوب مشرق میں ایک بے آباد جزیرہ تھا۔ جب جہاز اس جزیرے میں اترا تو رات بھیگ چکی تھی۔ جمع ہوا شخص کم از کم 150 سال کا پرانا تھا، زیادہ بھی ہو سکتا تھا، 1000 سال، 2000 سال یا شاید اس سے بھی زیادہ، چونکہ اگلا مرحلہ یعنی جمے ہوئے شخص کو زندہ کرنے کا مرحلہ نہایت حساس تھا، اس لیے تمام انتظامات ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیے گئے تھے۔ یہ فرض کیا گیا تھا کہ منجمد شخص کسی قدیم ترین دور سے تعلق رکھتا تھا۔ اگر وہ ہوش میں آ گیا تو کیا موجودہ زمینی آب و ہوا کے ساتھ رابطے کا تصادم برداشت کر لے گا؟ موجودہ آب و ہوا کی آلودگی اس پر اثر انداز ہونے سے گریز نہیں کرے گی۔ اگر یہ شخص آلودہ آب و ہوا برداشت کر بھی گیا تو کیا اچانک جدید دور کی تبدیلی دیکھ کر ذہنی دھچکا سہ جائے گا جس کا شاید اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو؟ کیا اس کے حواس خمسہ اندوہناک شور اور فضا کی بو کو سہار سکیں گے جو قدیم دور سے بہت مختلف ہے؟ اوزون پرت میں رکھنا پڑنے سے زمین کے ارد گرد کا مدافعتی فضائی چھلکا پھٹا ہوا ہے۔ کیا شمسی شعاؤں کی براہ راست جارحیت اس شخص کی جلد کو معاف کر دے گی؟ وہ جلد جو ایک عمر محفوظ شعاؤں میں نہائی رہی، آج کل کی سبزیوں اور پھلوں کے ہر رگ و ریشے میں کیمیاوی کھادوں کا سیال اور جینیاتی انجینئرنگ کی توڑ پھوڑ تیر رہی ہے۔ کیا اس شخص کا نظام انہضام اس تبدیلی کو برداشت کر لے گا؟ تیز تیز بولتے اور میکانکی عجلت میں چلتے پھرتے لوگ آج کی دنیا کے باسی ہیں۔ کیا اس شخص کی طبیعت کا ممکنہ ٹھہراؤ موجودہ دور کی تیزی کا صدمہ برداشت کر سکے گا؟ یہ وہ ممکنہ خطرات تھے جن سے بچاؤ کے لیے اقدامات کیے گئے تھے۔ بحر ہند میں واقع یہ تنہا اور بے آباد جزیرہ ابھی تک انسانی لمس سے ناآشنا تھا، چونکہ یہ خطہ زمین بحری جہازوں کی گزرگاہ نہیں تھا، ارد گرد کے ملکوں اور جزیروں سے محفوظ فاصلے پر تھا، چنانچہ کسی بھی ملک کے لیے دفاعی اور وسائلی اعتبار سے پرکشش نہیں تھا۔
شاید اس لیے دنیا کے نقشے پر صرف ایک نقطے کی صورت میں اپنے وجود کا احساس دلاتا تھا۔ دنیا کے نزدیک اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس جزیرے کی آب و ہوا معتدل تھی، زمین زرخیز تھی، انواع و اقسام کے درختوں اور جنگلی پھولوں کی بہتات تھی۔ اوزون پرت کے گھاؤ سے نکلنے والی شعاؤں کی نقصان دہ عریانی اس جزیرے کی فضا سے گریز کرتی ہوئی اپنی قیامت خیز لہریں آسٹریلیا اور اس کے قریب و جوار میں پھینکتی تھیں۔ دنیا کا شور و شر اپنی تمام تر آلودگی کے ساتھ ایک محفوظ فاصلے پر تھا۔ رنگ برنگے پرندوں اور انواع و اقسام کے جانوروں کی حکمرانی تھی۔ سمندر کی نمکین نمیدہ دست درازی کا رخ بھی اس خطۂ اراضی کی طرف نہیں تھا۔ ہواؤں کا طرفدارانہ رویہ فضا میں نمی کا تناسب مناسب حد تک سازگار رکھتا تھا۔ برٹل اور ایوا کو یہ جزیرہ بہت پسند تھا۔ وہ گزشتہ چند برسوں سے یہاں آتے اور 2-3 دن قیام کرتے۔ برٹل کو یہ علاقہ ایوا کے حسن کی طرح پرکشش اور طرح دار لگتا تھا۔ ایک بار ایوا نے برٹل سے کہا تھا کہ اس جزیرے کا کوئی نام رکھا جائے، تو برٹل نے شدید رد عمل کیا اور کہا تھا کہ اتنی خوبصورت جگہ کا کوئی نام نہ رکھا جائے تو اچھا ہے۔ ایوا نے اصرار کیا تو برٹل نے کہا تھا کہ اس جگہ کا نام جگہ رکھ دیا جائے۔ برٹل گزشتہ 3 ماہ سے اس جزیرے پر مختلف کاموں کی نگرانی کر رہا تھا۔ لکڑی کے تختوں سے 2 کمروں کا ایک گھر بنوایا گیا جس کا کوئی مخصوص فن تعمیر نہیں تھا۔ ایسے گھر ہر دور میں ہوا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے گھروں میں ضرورت اور مجبوری کے تحت رہتے ہیں اور کچھ ایڈونچر اور تبدیلی آب و ہوا کے لیے، یکسانیت توڑنے اور فطرت کے قریب تر ہونے کے لیے۔ چوبی دیواریں، گھاس پھوس کی چھت، کچے فرش، بڑے بڑے پتھر جوڑ کر بنائے گئے، بچھائے گئے پلنگ جن کے اوپر بچھائے گئے گدوں کے سوتی پارچوں کے اندر کپاس گٹھلیوں کی طرح ٹکرا ٹکرا کر سرسراتی ہے۔ دیوار کے ساتھ لٹکتے ہوئے اونی اور سوتی فرغل جن کے کالروں کا سمور دیوار میں پیوست موٹی میخوں کا سہارا لیتا ہے۔ مٹی کا چولہا، گھر کے باہر کنواں جس کی آہنی چرخی پر لپٹے ہوئے رسے کے دوسرے کنارے پر چرمی چھاگل لٹکتی ہے۔ جزیرے پر پھلوں کے درخت بہتات کرتے تھے۔ برٹل چاہتا تھا کہ یہاں ایسی سبزیاں اور فصلیں اگائی جائیں جو قدرتی ہوں اور انسانی تجربات سے پاک ہوں۔ نہ ان کے بیجوں میں کھاد کا اثر ہو اور نہ جینیاتی انجینئرنگ نے اس کی حیت بدلی ہو۔ اس سلسلے میں تحسین نے اس کی مدد کی۔ تحسین کا ایک دوست پاکستان میں صحرائے چولستان کے قریب رہتا تھا، جہاں اس کی وسیع و عریض زمین تھی۔ وہ اپنی زمین میں کیمیائی کھاد استعمال نہیں کرتا تھا، نہ ہی اس کے آباء و اجداد کرتے تھے۔ اس کے پالتو جانوروں کے ریوڑ تھے جن کی افزائش نسل باہر کا کوئی جانور نہیں کرتا تھا۔ اگرچہ وہاں فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار باقی علاقوں کی نسبت کم تھی، مگر یہ بات طے ہے کہ فصلیں خالص تھیں اور وہاں کے جانوروں کا گوشت اور دودھ بھی خالص تھا۔ فصلوں کے ایک طرف صحرائے چولستان ہے اور باقی جانب ویرانہ، اس لیے یہ خدشہ بھی نہیں تھا کہ ارد گرد کی زمین سے کھاد کا اثر سرایت کر کے ان فصلوں کو آلودہ کر سکے۔ تحسین نے وہاں سے گیہوں، کپاس، مکئی، باجرہ اور سبزیوں کے خالص بیج لا کر برٹل کو دیے۔ دودھ دینے والے چند جانور بھی خریدے گئے جن کی منہ مانگی قیمت دی گئی۔ یہ تمام چیزیں خالصتاً خالص ہیں۔ کیا؟ برٹل نے حیرانی سے پوچھا۔ خالصتاً خالص ہیں، تحسین نے دہرایا تو برٹل نے تحسین کی طرف دیکھا۔ تحسین کے چہرے پر ایک مجسمے کا ٹھہراؤ تھا، ہزارہ سال پرانے مجسمے کا ٹھہراؤ۔ جب تینوں جہاز سے اترے تو جزیرے پر معتدل موسم تھا۔ کیٹو کے لیے بنایا گیا لباس انہوں نے جہاز میں ہی تبدیل کر لیا تھا۔ اب وہ ہلکے پھلکے کپڑوں میں تھے۔ گھر میں داخل ہوئے تو برٹل نے کہا، او ہو، میں اپنے سگریٹ تو جہاز ہی میں بھول آیا۔ ایوا، پلیز مجھے سگریٹ لا دو۔ برٹل تینوں کے بستر بنانے میں مشغول تھا۔ ایوا ٹھٹک گئی اور بولی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ جہاز کے اندر جو صندوق ہے وہ مجھے تابوت کی طرح لگتا ہے۔ میں اکیلی وہاں نہیں جاؤں گی۔ صبح ہوئی تو تحسین گھر سے باہر نکلا۔ اس نے دیکھا کہ جزیرہ نہایت دلکش اور سرسبز و شاداب ہے۔ انواع و اقسام کے درختوں میں زیتون کے پیڑوں کی کثرت ہے۔ فصلوں اور سبزیوں کے کھیتوں میں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو لباس پہنے ہوتے تھے وہ وقت کی قید سے آزاد تھے اور جمے ہوئے شخص کے لباس سے مشابہ تھے۔ جہاز ہموار زمین پر کھڑا ہوا تھا۔ جہاز سے ذرا فاصلے پر ایک جہاز نما لوہے کا مخروطی ڈھانچہ تھا۔ یہ برٹل کی موبائل لیبارٹری تھی جس کے اندر جمے ہوئے شخص کو برف سے آزاد کرانے کا عمل ہونا تھا۔ یہ لیبارٹری تمام ضروری ساز و سامان سے لیس تھی۔ تحسین
ان سرسبز پہاڑوں کی طرف چلنے لگا جو نہایت شفاف اور نیل بھرے آسمان کے نیچے ہریالی کا شاندار تضاد دیتی تھیں۔ پہاڑیوں کا قد درمیانہ تھا۔ پہاڑیوں میں چلتے چلتے تحسین نے دیکھا کہ آسمانی رنگ کی چمکدار جھیل ٹھہراؤ میں تھی، جیسا کہ جھیلیں صبح کے وقت ہوا کرتی ہیں۔ جھیل کا ایک کنارہ آسمان کو مس کرتا تھا۔ پانی کا یہ ٹکڑا آسمان کا حصہ معلوم ہوتا تھا۔ تحسین کو یوں لگا جیسے ذرا سا آسمان ٹوٹ کر زمین پر گر گیا ہے۔ پہاڑیوں پر صنوبر کے درختوں کے جھنڈ تھے۔ تحسین نے ایک پتھر جھیل میں پھینکا تو زمین پر دھرا ہوا آسمان لہر زدہ ہو کر تھرتھرانے لگا۔ ایک درخت کے جھنڈ سے پرندوں کی ڈار چہچہاہٹ میں حیرت بھر کر اڑی۔ ان کے رنگ رنگ کے رنگ تھے۔ وہ نیچی پرواز میں اڑتے تھے اور بعض اوقات اپنے پروں کو پانی کی سطح سے مس کرتے تھے۔ زیتون کے ایک درخت سے ایک کوہی ابابیل تیر کی طرح نکلی اور آسمان میں غائب ہو گئی۔ جھیل میں رنگدار مچھلیاں تھیں جو کوئی مچھلیوں سے ملتی جلتی تھیں۔ تحسین نے ایسی مچھلیاں چین اور سنگاپور میں دیکھی تھیں۔ تحسین کو یہ مچھلیاں بہت پسند تھیں کیونکہ ایک تو یہ مچھلیاں آبی دنیائے رنگ و حسن کی کاملیت کا شاہکار تھیں، اور دوسرا یہ پانی کے بہاؤ کے مخالف سفر کرنے کا سبب چینی لوک داستانوں کا حصہ تھیں۔ مگر یہ مچھلیاں اس جزیرے میں کیسے آ گئیں؟ شاید دنیا کے شور و شر سے کنارہ کر کے پرسکون گوشہ نشینی انہیں یہاں کھینچ لائی تھی۔ تحسین یہ سوچ کر مسکرایا۔ تحسین واپس گھر کی طرف آ رہا تھا۔ راستے میں اسے مختلف لوگ آتے جاتے ملے۔ ہیلو، گڈ مارننگ، کیا خوبصورت دن ہے۔ یہ لوگ اس سے زیادہ گفتگو نہیں کرتے تھے اور پیشہ ورانہ عجلت میں معلوم ہوتے تھے۔ یہ عورتیں اور مرد ہر عمر کے تھے۔ ایک نہایت حسین لڑکی تحسین کے قریب سے گزری تو اس نے تحسین سے کہا، بہت خوبصورت دن ہے۔ تحسین نے بے ساختہ کہا، تمہارے جیسا ہے۔ یہ سن کر لڑکی والہانہ ہنسی اور بولی، آپ کا ناشتے پر انتظار ہو رہا ہے۔ ناشتے میں تحسین نے برٹل اور ایوا کو بتایا کہ جزیرے پر صبح کی سیر نہایت پرمسرت تجربہ تھا۔ برٹل نہایت سنجیدہ تھا۔ چائے کا ایک گھونٹ بھر کر جب برٹل نے سگریٹ سلگایا تو انچھوئی فضا نے دھوئیں کو بہت گہرا دکھایا۔ تحسین نے سگریٹ کا اتنا گہرا دھواں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ دھواں سلیٹی مائل نیلگوں رنگ کا تھا۔ سگریٹ کی راکھ ایک دو بار بے اختیار نیچے گری کیونکہ سگریٹ بڑی تیزی کے ساتھ راکھ میں تبدیل ہو رہا تھا۔ آج کا دن نہایت اہم ہے۔ آج معلوم ہو جائے گا کہ جمع ہوا شخص مرنے سے پہلے جم گیا تھا یا جمنے سے پہلے۔ اگر یہ زندہ ہو گیا تو پروجیکٹ 100% کامیاب ہے۔ اگر زندہ نہ بھی ہوا تو محنت اکارت نہیں جائے گی۔ اس جزیرے میں خالص فصلیں اگا کریں گی اور خالص جانور افزائش کریں گے۔ ہم یہاں آ کر کبھی کبھار رہا کریں گے۔ وقت کی قید سے آزاد کپڑے پہنیں گے، مزے مزے کے کھانے کھائیں گے، ٹیلی فون بند رکھیں گے، ٹیلی ویژن سے پرہیز کریں گے، گھڑی دیکھنے سے اجتناب کریں گے۔ کتنی رومانٹک بات ہے، برٹل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایوا جواباً مسکرائی، مگر تحسین نے دیکھا کہ برٹل کی مسکراہٹ کے پیچھے سنجیدگی کا گہرا سایہ تھا، اور وہ ذہنی طور پر اس عمل کا آغاز کرنے والا تھا جو اس کے پروجیکٹ کو کسی بھی انجام تک پہنچا سکتا تھا۔ ایک واشگاف حقیقت پر سائنسی مفروضوں کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی عناصر میں ظہور ترتیب کا نام ہے۔ جسم کے تمام اعضاء اور اعضاء کے تمام خلیے ایک زنجیر کی صورت میں ایک دوسرے سے براہ راست یا بالواسطہ منسلک ہیں۔ جسم کے ایک حصے کی کارکردگی دوسرے حصوں کو متاثر کرتی ہے۔ زندگی ایک گونج ہے جو لامتناہی خلیوں کی بیک وقت کارکردگی کے نتیجے میں جسم کی حدود میں سنسناتی ہے۔ عناصر کی ترتیب میں مہلک رخنہ اندازی کا نام موت ہے۔ زنجیر کی ایک کڑی ٹوٹی اور سارا سسٹم ناکارہ ہو گیا، خواہ یہ کڑی دل کی دھڑکن ہو یا دماغی نسوں کا نظام ترسیل، جگر کی بیکاری ہو یا گردوں کی لاچاری۔ اگر زنجیر کی کڑی کھٹاک سے ٹوٹے تو انجام مرگ مفاجات ہے۔ اگر کڑی لچکیلی ہو کر ڈھیلی ہو جائے اور اپنی وضع تبدیل کر کے دھیرے دھیرے شکست و ریخت کی جانب بڑھے تو موت کا عمل طوالت اختیار کرتا ہے۔ برٹل سوچ رہا تھا۔ ایک خیال یہ تھا کہ جمے ہوئے شخص کے بارے میں یہ فرض کر لیا جائے کہ وہ بے ساختہ برفیلے طوفان کی زد میں آ گیا تھا۔ کچھ دیر اس طرح کے جمنے سے پہلے عناصر میں ترتیب کا عمل متاثر نہیں ہوا تھا۔ زنجیر کی ساری کڑیاں سلامت تھیں۔ خلیوں میں شکست و ریخت نے آغاز نہیں کیا تھا۔ جب خون کی نالیاں دھات کی طرح سخت ہو رہی تھیں تو خون کا نظام گردش کام کرتا تھا، اور جب دھات کی نالیوں میں خون کا سنگ شجر پتھرایا تو دماغ کے خلیوں کو صدمہ نہیں پہنچا تھا۔
درجہ حرارت اچانک اتنا زیادہ گر گیا کہ موت گھبرا گئی تھی، اور توڑ پھوڑ کا عمل شروع ہونے سے ذرا پہلے جسم کی برف فضا کی یخبستگی کا حصہ بن گئی تھی۔ دل آدھی دھڑکن میں اور دماغ آدھی غنودگی میں پتھرا گیا تھا۔ جسم کے سارے خلیے برفیلی نیند میں سو گئے تھے اور جمے ہوئے خواب میں رکے ہوئے وقت کو دیکھ رہے تھے۔ وقت کا جبر چونکہ حیاتیاتی سلسلے پر وار کرتا ہے، چنانچہ وقت کی دست درازی اس جمے ہوئے جسم کی حدود کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک مفروضہ یہ تھا کہ اگر پگھلاؤ کا عمل مشاقی سے کیا جائے تو زندگی دوبارہ ظہور پذیر ہو سکتی ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ جسم کے تمام خلیے ایک ہی درجہ حرارت پر رہیں اور بیک وقت برف کی وہ چادر کھینچ لی جائے جس کے اربوں کھربوں ریشے ہر رگ و ریشے میں سرایت کر گئے ہیں، جس کے تمام خلیوں کا بیک وقت اس عمل سے گزرنا نہ صرف ضروری تھا بلکہ لازم تھا۔ جسم کے تمام خلیوں پر بیک وقت بیک درجہ حرارت برف شکنی کا عمل یہ نصب العین تھا جو قدیم برفیلے تالے کے لیے جدید وجدانی کنجی ثابت ہو سکتا تھا۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے شیشے کا ایک حساس کیپسول نما چیمبر بنایا گیا تھا جس کے اندر نصب آلات کی مائکرو ویو حرارت ایک جال کی صورت میں جسم کے اندر اور باہر برابر سرایت کر سکتی تھی۔ یہ طے تھا کہ اگر جسم کی کھال پہلے پگھل جاتی تو خون کی منجمد نالیوں کا ناکارہ پن جلد کو غذا فراہم کرنے میں ناکام رہتا اور جلد مر جاتی۔ اگر خون کی نالیوں اور ان کا سیال پہلے پگھل جاتا تو دل کی جمی ہوئی دھڑکن پگھلنے سے پہلے ہی نظام گردش قتل ہو جاتا۔ اگر دل دھڑکنے سے پہلے دماغ اپنی برفیلی غنودگی سے جاگ جاتا تو لامتناہی نسیں اتنی تعداد میں دم توڑ دیتی جتنی گنتی کا تصور ناممکن ہے۔ اس آشوب سے بچنے کے لیے حرارت کا جال اربوں انفرادی لہروں کی شکل میں تمام جسم پر عمل کرنے والا تھا۔ برٹل کو اپنی مجبوریوں اور محدود وسائل کا بخوبی اندازہ تھا۔ اس کے آلات کے لیے ناممکن تھا کہ وہ جسم کے ہر خلیے میں اتر سکے، کیونکہ انسانی جسم لامحدود ہے، لامتناہی ہے، بے حد ہے، اور پھر انسانی دماغ کے خلیوں کی وسعت کا اندازہ فی الحال انسانی دماغ کے بس کی بات نہیں ہے۔ انسانی دماغ کی صرف بالائی پرت میں 100 بلین نسیں ہیں اور ہر نس شاخوں کے ذریعے 660,000 دوسری نسوں کے ساتھ منسلک ہے۔ برٹل کو دماغ کی بے انت پہنائی کے سامنے اپنی کم مائگی کا احساس تھا۔ وہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ انسان اپنے دماغ کو اتنا ہی سمجھتا ہے جتنا کائنات کی پہیلی کا علم اس کے محدود دائرہ اختیار میں ہے۔ البتہ برٹل نے ایک اہتمام ضرور کیا تھا، وہ یہ کہ حرارت کی لہروں کا جال دماغ کے اندر نہایت گھنا اور گنجلک بنایا گیا تھا۔ دماغ چونکہ رئیس بدن ہے، چنانچہ خصوصی اہتمام کا تقاضا کرتا ہے۔ اسی تقاضے کو مد نظر رکھا گیا تھا، یوں کہ حرارت کی لہریں منظور بارش کی طرح دماغ کی کھیتی کو سیراب کریں۔ یہ مائکرو ویو کیپسول ایک کنٹرول کے ساتھ منسلک تھا جہاں جسم کے 350 مختلف مقامات کا درجہ حرارت دیکھا جا سکتا تھا۔ ان میں سے 150 مقامات صرف دماغ کے تھے۔ اعضائے رئیسہ کی کارکردگی جانچنے کے لیے کنٹرول سسٹم زیادہ طرفداری کا مظاہرہ کرنے کی پوزیشن میں تھا۔ سسٹم میں گنجائش رکھی گئی تھی کہ اگر جسم کے کسی مقام کا درجہ حرارت اسٹینڈرڈ سے کمی یا بیشی دکھائے تو اسے فوراً راہ راست پر لایا جا سکے۔ اس بات کا خدشہ تھا کہ جسم کے مختلف حصے چونکہ ٹھوس، مائع اور گیس ہونے کی وجہ سے مختلف نقطۂ پگھلاؤ رکھتے ہیں، اس لیے بارہا یہ ضرورت پڑے گی کہ کنٹرول سسٹم کے ذریعے درجہ حرارت میں کمی بیشی کی جا سکے۔ یوں کہ سارے جسم کا ایک اسٹینڈرڈ درجہ حرارت اور نقطۂ پگھلاؤ ہے۔ کنٹرول سسٹم کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ وہ تمام اعضائے رئیسہ کا بالخصوص اور جسم کے باقی خلیوں کو بالعموم سہ جہتی عکس کے ذریعے کمپیوٹر کی اسکرین پر دکھاتا تھا۔ عکس کو بڑا کر کے خلیوں کی کارکردگی دیکھی جا سکتی تھی۔ ایک مفروضہ یہ تھا کہ جمے ہوئے وقت کی طاقت کو نہ آزمایا جائے، کیونکہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ایک مفروضہ یہ تھا کہ اگر خوش قسمتی سے پگھلا ہوا جسم زندگی سے ہمکنار ہوا تو مختلف حیاتیاتی مسائل کا شکار ہو سکتا ہے، مثلاً فوری خوراک کی ضرورت، سالہ سال سے رکے ہوئے خون کی لزوجت کا رد و بدل، شریانوں کے سکڑاؤ اور پھیلاؤ کے مسائل، خلیوں کی جھلیوں کے بے ربط آہنگ وغیرہ۔ ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضروری ادویات، انجیکشنوں اور آلات کو ابتدائی طبی امداد کے طور پر تیار رکھا گیا تھا۔
ایک مفروضہ، ایک خدشہ تھا، یہ کہ مفروضے غلط ہیں۔ آخری مفروضہ ایک امید تھی، اور وہ یہ کہ مفروضے درست ہیں۔ برٹل کو بار بار یہ حقیقت ورطہ حیرت میں ڈالتی تھی کہ جمع ہوا شخص غیر معمولی طور پر زندہ سا کیوں نظر آتا تھا۔ ساری سائنسی تحقیق اس منجمد جسم کے سامنے بے بس نظر آتی تھی۔ اب تک یہ بات طے تھی کہ برف زندہ جسم کے لیے دو دھاری تلوار کی طرح ہے۔ جب جسم جمتا ہے تو ہلاکت خیز تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اور جب جسم پگھلتا ہے تو اندوہناک شکست و ریخت عمل میں آتی ہے۔ خلیوں کے اندر اور باہر جمی ہوئی برفیلی قلموں کی تخریب کاری سے خلیوں کی تباہی، شریانوں کی دراڑیں، آکسیجن کی معطلی اور کیمیاوی تبدیلیاں دو دھاری تلوار کا پہلا وار ہے۔ جب جمع ہوا جسم پگھلتا ہے تو سوزش کی وجہ سے خلیوں کا پھٹنا اور کیمیاوی زخم آلودگی تلوار کی دوسری دھار کا وار ہوا کرتا ہے۔ مگر یہ بہت غیر معمولی دریافت تھی کہ اس شخص کے خلیوں کے اندر اور باہر برف کی قلمیں نہیں جمی تھیں۔ تمام جسم شفاف شیشے کی طرح جمع ہوا تھا۔ سائنس کی روح سے ایسا صرف اس وقت ہوتا ہے جب جمنے سے پہلے جسم کے اندر چند خاص محلول بھرے جائیں، مگر یہ تو جدید تحقیق ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ شخص تمام تر سائنسی تیاری کے ساتھ منجمد ہوا تھا؟ البتہ یہ ضرور ممکن تھا کہ اس کے جسم نے دوران انجماد ایسے ہارمون تواتر اور توازن کے ساتھ نظام گردش میں داخل کیے کہ سارا جسم ان کی لپیٹ میں آ گیا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا غیر معمولی ہوا۔ بظاہر بہت سادہ سی منطق برٹل کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث تھی۔ اگر یہ جسم اتنی فنکاری کے ساتھ جم سکتا ہے تو اتنی ہی کاریگری کے ساتھ پگھل بھی سکتا ہے۔ بس یہی ایک آس تھی جو رہنما تھی، ورنہ تمام تر علم اور سائنسی آلات سے لیس ہونے کے باوجود برٹل کو اس خیال سے جھرجھری آتی تھی کہ وہ برف کے ہاتھوں سے زندگی کھینچ لے گا۔ گڈ لک! ایوا نے برٹل کے ہونٹوں کو چوما اور بے ساختہ وارفتگی کے ساتھ بغلگیر ہوئی۔ بہت دیر بعد جب وہ برٹل سے علیحدہ ہوئی تو تحسین نے دائیں ہتھیلی ہوا میں پھیلائی۔ اس کے اوپر برٹل نے ہاتھ رکھا، جسے تحسین نے اپنے بائیں ہاتھ سے ڈھانپتے ہوئے ہمت افزا جنبش دی اور کہا، تم کہا کرتے ہو کہ میرے بنائے ہوئے پتھر کے مجسمے جنبش کرتے ہیں، چلتے ہیں۔ میں یہی بات تمہارے بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔ برٹل نے ایوا کے بے ساختہ پن اور تحسین کے امید افزا لفظوں کا جواب مسکراہٹ سے دیا۔ اس کی مسکراہٹ کے پیچھے برفیلی سنجیدگی کی سنسناہٹ تھی، اور اس کی نظریں ایوا اور تحسین کو دیکھنے کے باوجود کہیں اور تھیں۔ برٹل اپنی لیبوریٹری میں داخل ہوا تو برف کا مستطیل بلاک ایک اسٹریچر پر رکھا ہوا تھا۔ یہ اسٹریچر ایک شیشے کے بنے ہوئے بیضوی کیپسول نما کمرے میں تھا۔ بیضوی کیپسول کا پیندہ چپٹا تھا، انتظامات مکمل تھے۔ کیپسول کے ارد گرد 12 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہر ایک کے سامنے کمپیوٹر کی اسکرین تھی۔ لیبوریٹری کی چھت اور دیواریں مختلف رنگوں کے قمقموں کی جلتی بجھتی روشنیوں سے دمک رہی تھیں۔ 12 لوگوں میں سے 6 جمے ہوئے انسان کے دماغ پر نگراں تھے، باقی 6 جمے ہوئے جسم پر پہرا دے رہے تھے۔ برٹل کے پاس بظاہر کوئی کام نہیں تھا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھ گیا جہاں نشست نسبتاً بلندی پر تھی۔ ایوا اور تحسین اس کے پہلو میں براجمان تھے۔ برٹل نے منجمد بلاک کو دیکھا جو دھندلا تھا، جیسے کچی برف سے بنا ہوا۔ اس نے 12 مردوں اور عورتوں کے گروپ کو دیکھا جن کی نظریں سامنے کی اسکرینوں پر ٹھہری ہوئی تھیں۔ کیپسول کا اندرونی درجہ حرارت بلند ہونے لگا۔ -4 درجہ حرارت تک مستطیلی بلاک اگرچہ جسامت میں جوں کا توں تھا، مگر اس کی شکل میں ایک بے نام سی اجنبیت آ گئی تھی جو صرف محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس کے بعد واضح تبدیلیاں نمودار ہونا شروع ہوئیں۔ برف جاگنے لگی، بلاک میں روپہلی لکیریں دوڑنے لگیں۔ کہیں ایک سیمابی شریان بیدار ہو کر بجلی کی طرف کونتی مگر کند چمک دیتی، اور اس کے اندر کا پارا خون کی طرح دوڑتا۔ پھر برف کی دیواروں کا پلستر اکھڑا، قاش قاش اور قطلہ قطلہ گرنا شروع ہوا۔ پھر دیواروں کو پسینہ آیا جو آڑی ترچھی لکیروں میں بہنے لگا۔ اسٹریچر کی مستعد نالیاں سیال جذب کر کے ایک جگہ پر محفوظ کرتی جا رہی تھیں۔ پگھلتی ہوئی مستطیل نے شکل بدلنی شروع کی تو ایک سرمئی شبیہ کا ہیولا واضح ہونے لگا اور برف کی سیم پر سیاہی کی برتری دکھانے لگا۔ ایک شخص اسٹریچر پر دراز تھا، سراپا تناؤ اور تشنج میں تھا۔ لباس کا نارنجی رنگ جو برف نے چوس لیا تھا پگھلتے ہوئے سیال نے واپس لوٹا دیا۔ اس عمل میں گردن اور ہتھیلیوں پر بھی نارنجی دھبے پڑ گئے۔ جب درجہ حرارت 0 پر آیا تو جسم کا تناؤ اگرچہ جوں کا توں تھا، مگر ایک بے نام سی اجنبیت تبدیلی کا پتہ دیتی تھی۔
اس کے بعد واضح تبدیلیاں نمودار ہونا شروع ہوئیں۔ کمر کا زخم ٹوٹا اور اسٹریچر کی سطح سے مس ہوا۔ انگلیوں کی پوریں ہتھیلیوں سے دور ہونے لگیں۔ گردن کی قوس ڈھیلی پڑ گئی۔ پنڈلیوں کی جمی ہوئی ضد مان کر پھیلاؤ میں آ گئی۔ سارے جسم نے اسٹریچر کی افقی سطح سے سمجھوتا کیا اور بڑھتے ہوئے درجہ حرارت سے رستی ہوئی ڈھیل کو خلیے خلیے میں سرایت کیا۔ اسٹریچر نے سپردگی کا انداز سراہا اور جسم کو خشک کرنے کا عمل جاری رکھا۔ درجہ حرارت 0 سے -1 کی طرف گامزن تھا۔ کوئی معجزہ رونما نہ ہو سکا تو پگھلاؤ روک دیا گیا۔ برٹل نشست سے بلند ہوا اور ایک شخص کے عقب میں جا کھڑا ہوا جو دماغ پر نگران تھا۔ ایک لمحے کو اس نے کمپیوٹر کے مانیٹر میں جسم کا ہیولہ دیکھا اور اس شخص سے اٹھنے کی درخواست کی۔ برٹل نشست پر بیٹھا۔ اس نے جمے ہوئے شخص کے دماغ میں سفر شروع کیا۔ دماغ کے عین درمیان میں پن ہل باڈی تھی۔ برٹل مسکرایا۔ اسے ڈیکارٹ یاد آیا جس کے مطابق دماغ کا یہ حصہ روح کی آماجگاہ ہوتا ہے۔ برٹل نے روح کی آماجگاہ دیکھی اور نشانہ لیا۔ پھر اس نے ریڑھ کی ہڈی دیکھی اور ہدف مقرر کیا۔ پھر اس نے دل کو نشان زد کیا اور آخر میں پیٹ کی نسوں کا جمگٹھا سولر پلیکسس تلاش کیا اور شست لگائی۔ برٹل نے جسم کے ان چاروں مقامات پر سبک برقی رو کے 4 تیر چھوڑے جو 1 سیکنڈ کے اندر مگر باری باری مقررہ ترتیب میں چاروں جگہوں پر لگے۔ پہلا شہاب ثاقب تھا جو دماغ کی کائنات میں چھوٹا۔ دوسرا ناوک نور تھا جو ریڑھ کی ہڈی کے پہلے اور دوسرے مہرے کے درمیان سے گزرتا ہوا احرام مغز میں ترازو ہو کر پاش پاش ہو گیا۔ تیسرا تیر اپنی انی پر شعلہ جان لپیٹے ہوئے دل کے رفتار ساز میں اتر گیا اور چوتھے نے آسمانی بجلی کی طرح سولر پلیکسس کو نشانہ کیا تو اسے D.H. لارنس یاد آیا جو جسم میں اگے ہوئے اس سورج مکھی کے کھیت کو شعور کی آماجگاہ سمجھتا تھا۔ برٹل نے دیکھا کہ دماغ نے اپنی باقی آدھی دھڑکن مکمل کی۔ جب دل کا آدھا ذخیرہ شریان کبیر میں داخل ہوا تو اس کی دیواروں پر رکے ہوئے جسیمے اس ریلے کے ساتھ ہوئے جیسے رکے ہوئے دریا کا پانی سیلاب کے منہ زور ریلے کی رفتار پکڑتا ہے۔ ساتھ ہی پھیپڑوں اور جسم سے آنے والی وریدوں نے اپنا سیال دل کے برتن میں اونڈیلا۔ اس نے صحرا کے جسم پر گیلی ریت کے چمکدار ذروں کو اگتے ہوئے دیکھا۔ یہ ماتھے کا پسینہ تھا۔ اس نے رونگٹوں کا جنگل لرزتے ہوئے دیکھا۔ بالوں کی جڑوں سے پانی رس رہا تھا۔ یہ جسم کا پسینہ تھا۔ اس نے اعضائے رئیسہ کی لرزش دیکھی۔ پٹھوں کی جلد کے اوپر خون کی سرخی کو کروٹیں بدلتے ہوئے دیکھا۔ اس نے رطوبتوں کی شمیں پگھلتی ہوئی دیکھی۔ اس نے کانپتی آنکھوں کے لرزتے پپوٹے دیکھے جن کے کونوں سے بہتے ہوئے آنسو رخساروں کے لرزیدہ رونگٹوں کی نمی جذب کرتے تھے۔ اس نے پلکوں کی چلمن کھلتی ہوئی دیکھی۔ رنگین آنکھوں کی پتلیوں کو پھیلتے اور سکڑتے دیکھا۔ اس نے ہونٹوں کو کانپ کر کھلتے دیکھا۔ اس نے برفیلی نیند سے جاگتے ہوئے چہرے کے تیور دیکھے جو حیرانی کی جانب گامزن تھے۔ اس نے تھرکتی حرکت کی بیساکھیوں پر چلتی ہوئی آنکھیں دیکھی جو ابھی کچھ بھی نہیں دیکھ رہی تھیں۔ اس نے پوروں کی رنگینی کو افزودگی کرتے دیکھا۔ اس نے ہتھیلیوں پر متحرک ریکھائیں دیکھی جو نظام گردش کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چل رہی تھیں۔ وہ جسم کے ہر خلیے کو بیک وقت نہیں دیکھ سکتا تھا مگر دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہر خلیہ باری باری جاگے تاکہ وہ باری باری زندگی کا عمل دیکھ سکے۔ یہ ممکن نہیں تھا۔ اسے اس بات کا افسوس بھی نہیں تھا کیونکہ مطمع نظر نظارہ کرنا نہیں تھا بلکہ اس شخص کو دوبارہ زندہ کرنا تھا جسے برف نے برفا دیا تھا۔ زمین میں دبی ہوئی صدی یا شاید ہزاروں صدیوں کو ہوا لگی مگر یہ ہوا کنٹرول حالت میں تھی۔ شیشے کا کیپسول جراثیم سے پاک تھا۔ پھیپڑے صورت سے صاف ہوتے رہے اور پھر سینے نے باقاعدہ تنفس کا عمل شروع کیا۔ کئی سال پہلے کھینچی گئی سانس کیپسول کی ہوا میں شامل ہوئی اور نئی سانس جسم کے اندر جذب ہونا شروع ہوئی۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل گر رہے تھے مگر پلکیں کچھ دیر پھڑپھڑانے کے بعد ساکن ہو گئیں۔ برٹل نے اپنے کمپیوٹر میں دائیں آنکھ کا عکس واضح کیا اور اس میں روشنی کی شعاعیں پھینکی۔ پتلی پہلے سکڑی پھر پھیلی۔ دماغ پر متعین عملہ نہایت مستعدی سے تفصیلات کا جائزہ لے رہا تھا۔ ایک موقع پر دماغ متوقع جسامت سے 2 نینو میٹر زیادہ پھیلا تو اسٹیرائڈ کا انجیکشن دینا پڑا۔ پھر جو ہی دماغ اپنی نارمل جسامت پر آیا تو اسٹیرائڈ کا اثر زائل کیا گیا۔ پگھلا ہوا شخص 2 دن تک اسی کیپسول میں رہا۔ ہر 6 گھنٹے بعد 12 لوگوں کی شفٹ تبدیل ہوتی اور اتنے ہی افراد پر مشتمل عملہ کام شروع کرتا۔ خوراک انجیکشن کے ذریعے اس شخص کو پہنچ رہی تھی
نظام آہستہ آہستہ بیدار ہو رہا تھا، مگر وہ شخص خالی آنکھوں سے مسلسل چھت کی طرف گھور رہا تھا۔ اس دوران 2 مرتبہ جسم کا درجہ حرارت بڑھا، جسے کنٹرول کیا گیا۔ سانس ہموار تھی، کبھی کبھی آنکھیں لرزتیں۔ ان 2 دنوں میں اس نے چند بار آنکھیں کھولیں، ورنہ پلکیں باہم رہتی اور بند آنکھوں کی تھرتھراہٹ پپوٹوں پر دستک دیتی رہتی۔ برٹل 2 دن مسلسل لیبوریٹری میں رہا۔ اس دوران وہ کبھی کبھی بیٹھے ہوئے اونگ لیتا۔ ایوا اور تحسین آتے جاتے رہتے تھے۔ جسم میں قدیم خون کامیابی سے گردش کر رہا تھا۔ اس کا بلڈ گروپ AB پازیٹو تھا، مگر یہ انکشاف تھا کہ اس کے خون اور رطوبتوں کا کیمیاوی تجزیہ آج کل کے انسانوں سے قدرے مختلف تھا۔ 15 دن کے بعد اس شخص کو کیپسول سے نکال کر گھر میں لا کر لٹایا گیا۔ ایوا نے ارغوانی وائن گلاس میں اونڈیلی تو وہ بنفشی ہو گئی۔ بادل گھر کر آئے تھے۔ جب ایوا گلاس ہاتھ میں پکڑے ہوئے باہر برآمدے میں آئی تو موسم سیاہی مائل ہو گیا تھا اور وائن کا رنگ اودھا۔ سرمئی بادلوں کا ایک اور ٹکڑا سورج کے سامنے آیا اور ایوا نے قرمزی رنگ کا پہلا گھونٹ بھرا اور گلاس کو پتھر کی سل پر رکھ کر سگریٹ سلگایا اور ایک لمبا کش اس راستے کی جانب دیکھتے ہوئے لیا جہاں سے برٹل نے واپس گھر آنا تھا۔ وائن کا رنگ سیاہ تھا۔ پہلے بارش دھوئیں کی شکل میں برس رہی تھی، مگر اب تو جیسے ململ کا پورا تھان کھل کر ایوا کی آنکھوں کے آگے لہرا رہا تھا۔ برآمدے کے شیڈ سے پانی جھالر کی شکل میں گر رہا تھا۔ آج تو بارش کپڑے پہن کر برس رہی ہے۔ ایوا مسکرائی۔ آسمانی بجلی کی ایک تجریدی لکیر آسمان میں پھٹی، چمک وائن کے گلاس میں پڑی اور ایک بہت بڑا شنگرفی دھبا ایوا کی سفید قمیص پر جگمگا کر غائب ہو گیا۔ ایک دھیمی آواز نے قدیم یونانی زبان میں سرگوشی کی، پانی۔ بے ساختہ گھوم کر ایوا نے پیچھے دیکھا تو چوکھٹ کے سہارے وہ دروازے میں کھڑا تھا۔ ایوا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ جواب نہ ملنے پر اس شخص نے غور سے ایوا کو دیکھا اور عربی میں کہا، پانی چاہیے، پیاس لگی ہے۔ ایوا ابو الہول کی طرح پتھرا گئی۔ اس کے ہاتھ کھلے، وائن کا گلاس پاؤں میں گر کر ٹوٹا۔ سگریٹ کچھ دیر بڑی انگلی کی پور سے چپکا رہا، پھر گرا اور وائن میں بجھ گیا۔ پہلے فارسی اور پھر سنسکرت میں آواز آئی، پانی۔